learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अर्रूम आयत 11। अल्लाहु यब्दउल खल्का, अल्लाह ताला तख्लीक की इब्तदा करता है। सुम्मा युईदुहु, फिर वो इसका इयादा करेगा। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। अल्लाह ताला बगैर नमूने के तख्लीक की इब्तदा करने वाला है। वो मखलूक की इब्तदा करने में तन्हा है। फिर वो सारी मखलूकात को लौटाएगा, जैसे उसने शुरू में पैदा किया था वैसे ही दोबारा पैदा करेगा। क़यामत के दिन उसी के पास सब लौटाए जाएंगे। वो इसलिए लौटाएगा ताकि सबको उनके अमाल की जज़ा सज़ा दे। व यौम तक़ूमुस्साअतु, और जिस दिन क़यामत कायम होगी, युबलिसुल मुजरिमून, ना उम्मीद हो जाएंगे मुजरिम। जिस दिन क़यामत कायम होगी और लोग उठाए जाएंगे, गुनाहगार क़यामत के दिन अल्लाह ताला की रहमत से मायूस हो जाएंगे। उनकी हुज्जत ख़त्म हो जाएगी, वो कोई बात ना कर सकेंगे और निजात से मायूस हो जाएंगे। वलम यकुन लहुम, और ना होंगे उनके लिए, मिन शुरकाइहिम, उनके शरीकों में से, शुफ़ाअ, कोई सिफारिशी, वकानो बिशुरकाइहिम काफिरीन, और वो अपने शरीकों का इनकार करने वाले हो जाएंगे। क़यामत के दिन झूठे माबूद उनकी सिफारिश नहीं करेंगे, जिनके बारे में वो दुनिया में गुमान रखते थे कि वो उनकी सिफारिश करेंगे। मुशरिक क़यामत के दिन अपने शुरका से इजहार बेजारी करेंगे और उनकी परस्तिश के कायल नहीं रहेंगे। झूठे माबूद भी अपने पुजारियों से इजहार बेजारी करते हुए कहेंगे, कौलल्लज़ीना हक्का अलैहिमुल कौलु रब्बना हाउलाइल्लज़ीना अगवैना हुम कमा गवैना तबर्रअना इलैका मा कानू इयाना यअबुदून। जिन पर बात साबित हो चुकी, वो कहेंगे, ए हमारे रब, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें गुमराह किया, हमने इन्हें वैसे ही बहकाया जैसे हम खुद बहके हुए थे। हम आपके सामने बरात का इजहार करते हैं, ये हमारी इबादत कतन नहीं करते थे। सूरह अल-कसस 63। वो खुद पर लानत भेजेंगे और अल्लाह ताला की रहमत से दूर हो जाएंगे। व यौमा तक़ूमुस्साअतु, और जिस दिन क़यामत कायम होगी, यौमा इज़िन यतफ़र्रक़ून, उस दिन वो जुदा जुदा हो जाएंगे। क़यामत के दिन मोमिनों और काफिरों में आखिरी मुलाकात होगी। अल्लाह ताला फरमाएंगे, वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, और ए मुजरिमों, आज तुम अलग हो जाओ। सूरह यासीन 59। जन्नतियों और जहन्नमियों में जुदाई हो जाएगी, और ये ऐसी जुदाई होगी कि फिर कभी इकट्ठे होना नसीब नहीं होगा। अहले ईमान जन्नत में और अहले कुफर, अहले शिर्क जहन्नुम में चले जाएंगे। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू, मगर जो लोग ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहाती, और जिन्होंने नेकियां की, फ़हुम फ़ी रौज़तिन, तो वो एक बाग में, युहबरून, खुश रखे जाएंगे। जो लोग सच्चे दिल से अल्लाह ताला पर ईमान लाए, उसके रसूलों की तस्दीक की, उसकी किताबों को सच्चा माना और उसके फरिश्तों पर ईमान लाए और आखिरत की मुलाकात की तस्दीक की, और जिन्होंने नेकियां की, नेक अमाल से कौली, दिली और बदनी इबादत और अताअत से अपने ईमान की तस्दीक की, वही आलीशान बाग में खुश रखे जाएंगे। व अम्मल्लज़ीना कफ़रू, और रह गए वो जिन्होंने कुफर किया, व कज़्ज़बू बि आयातिना, और हमारी आयात को झुटलाया, व लिक़ाइल आखिरती, और आखिरत की मुलाकात को, फ़उलाइका फ़िल अज़ाबि मुहज़रून, तो यही लोग अज़ाब में हाजिर किए जाएंगे। काफिर अल्लाह ताला के अज़ाब में जहन्नुम में गिरफ्तार होंगे और होलनाक सज़ाओं से दायमी दो चार होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला अहले जन्नत को जन्नत में और अहले जहन्नुम को जहन्नुम में दाखिल फरमाएंगे, तो मौत को सीने से पकड़ कर लाया जाएगा और एक ऐसी दीवार पर खड़ा कर दिया जाएगा जो अहले जन्नत और अहले जहन्नुम के दरमियान वाक़या होगी। फिर पुकारा जाएगा, ए जन्नत वालों। वो घबराए हुए मुतवज्जो होंगे। फिर पुकारा जाएगा, ए जहन्नुम वालों। वो खुशी से मुतवज्जो होंगे क्योंकि वो शफात की उम्मीद कर रहे होंगे। फिर अहले जन्नत और अहले जहन्नुम से पूछा जाएगा, क्या तुम इसे पहचानते हो? दोनों फरीक जवाब देंगे, हाँ, हम इसे खूब पहचानते हैं, ये मौत है जिसे दुनिया में हम पर मुसल्लत किया गया था। चुनाचे उसे सबके सामने दीवार पर लिटा दिया जाएगा जो जन्नत और जहन्नुम के दरमियान होगी, और उसे ज़िबा कर दिया जाएगा। उसके बाद ऐलान किया जाएगा, ए जन्नत वालों, तुम हमेशा हमेशा जन्नत में रहोगे, अब मौत नहीं है, और ए जहन्नुम वालों, तुम हमेशा हमेशा जहन्नुम में रहोगे, अब मौत नहीं है। जामिया तिर्मिज़ी 2557। फ़सुबहानल्लाहि, चुनाचे अल्लाह ताला ही की तस्बीह है, हीना तुम सोना, जब तुम शाम करते हो, वहीना तुस्बिहून, और जब तुम सुबह करते हो। यानी अल्लाह ताला की पाकीज़गी बयान करो। जब शाम हो जाए तो मगरिब और इशा की नमाज़ें और शाम के अज़कार और तस्बीहात हैं, और जब तुम सुबह करते हो, मुराद सुबह की नमाज और सुबह के अज़कार और तस्बीहात हैं। सुबह और शाम अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करने से मुराद के मुस्तकिल अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ना बताऊं कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, जिन्होंने शरई अहकाम पर पूरा अमल किया, खलीलुल्लाह नाम क्यों रखा?
اس لیے کہ آپ روزانہ صبح و شام پڑھا کرتے تھے فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ہی تسبیح ہے جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو، اور آسمانوں اور زمین میں تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور تیسرے پہر کو اور جب تم ظہر کرو۔ مسند احمد۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، وَعَشِيًّا، اور تیسرے پہر کو، وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جب تم ظہر کرو۔ یعنی کائنات کے پیدا کرنے پر اللہ تعالیٰ ہی کی حمد ہے، اس کی حمد آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی۔ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ صبح شام اور ظہر کے وقت اس کی تسبیح بیان کریں۔ یہ 5 نمازوں کے اوقات ہیں، ان میں فرائض بھی شامل ہیں جیسے 5 وقت کی فرض نمازیں، اور مستحبات بھی شامل ہیں جیسے صبح شام کے اذکار اور فرض نمازوں کے بعد کے اذکار، اور فرض نمازوں کے ساتھ سنت مؤکدہ بھی۔ یہ 5 افضل ترین اوقات ہیں، اس لیے ان میں عبادات اور تسبیح دوسرے اوقات کے مقابلے میں زیادہ فضیلت کے حامل ہیں۔ یخرج الحی، وہ نکالتا ہے زندہ کو، من المیتی، مردہ سے، ویخرج المیتا، اور وہ نکالتا ہے مردہ کو، من الحی، زندہ میں سے، ویحیی الارض بعد موتہا، اور وہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، وکذالک تخرجون، اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کمال قدرت والا ہے، وہ زندہ نباتات کو مردہ زمین سے نکالتا ہے، درخت کو گٹھلی سے نکالتا ہے، چوزے کو انڈے سے نکالتا ہے، اور مومن کو کافر سے نکالتا ہے۔ زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے، یعنی انڈے سے چوزے کو، نطفے سے انسان کو، اور کافر کو مومن سے نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی قدرت، اس کے علم اور رحمت کے دلائل ہیں کہ وہ مردہ زمین کو بارش کے ذریعے زندہ کرتا ہے۔ وہ بارش برساتا ہے تو بنجر اور خشک زمین خوش منظر نباتات اگاتی ہے۔ اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ سے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، جیسے وہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، ایسے ہی وہ تمہیں بھی زندہ کرے گا، اور تمہاری موت کے بعد تمہیں حساب کتاب اور جزا کے لیے تمہاری قبروں سے نکالے گا۔ جو پہلی بار پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے وہ دوسری بار بھی پیدا کر سکتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ، پھر تم یکایک ایک انسان ہو، تَنْتَشِرُونَ، پھیلتے جا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کمال ہے، یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے نسل انسانی کے جد امجد کی تخلیق مٹی سے کی۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک مٹھی مٹی لے کر اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، بس زمین کے مختلف حصوں کی طرح اولاد آدم کی رنگتیں مختلف ہوئیں، کوئی سفید، کوئی سیاہ، کوئی خبیث، کوئی طیب، کوئی خوش خلق اور کوئی بد خلق وغیرہ۔ پھر اس نے تمہیں زمین کے کناروں تک پھیلا دیا، جس ہستی نے مٹی سے پیدا کرنے کے بعد تمہاری نسل کا سلسلہ نطفے سے چلایا، وہی تمہارا پروردگار، تمہارا رب ہے، اس کے سوا کسی کا حق نہیں کہ تم اس کی عبادت کرو۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس ہی سے بیویاں پیدا کی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بلا شبہ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور حکمت کی دلیل ہے کہ اس نے رشتہ ازدواج بنایا اور تمہاری جنس سے تمہارے لیے بیویاں بنائیں۔ اگر شوہر اور بیوی ایک جنس سے نہ ہوتے تو ان میں وہ پیار اور موافقت پیدا نہ ہوتی۔ ایک ہی جنس سے ہونا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کی نشانیوں میں سے ہے۔ رشتہ ازدواج میں اللہ تعالیٰ نے شوہر کا سکون بیوی کے پاس رکھ دیا ہے۔ یہ رشتہ اس لیے بنایا تاکہ شوہر بیوی کے پاس جا کر سکون حاصل کرے۔ اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی، وہ مودت جو شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتی ہے دنیا میں کہیں بھی اس رشتے کے علاوہ لوگوں کے درمیان نہیں ہوتی۔ بے شک جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے اس رشتے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ مرد اور عورت کے دل میں ایک دوسرے کے لیے فطری کشش کا ہونا اور ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے کے لیے رحمت کے جذبات رکھنا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق، واختلاف السنتکم، اور اختلاف تمہاری زبانوں کا، والوانکم، اور تمہارے رنگوں کا، ان فی ذلک لآیات للعالمین، بلا شبہ اس میں علم رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی شفاف وسیع اور بلند آسمان میں اس نے گردش کرنے والے اور ٹھہرے ہوئے ستارے بنائے۔ اس کی نشانیوں میں سے زمین ہے جس پر سمندر، صحرا، ریگستان، نخلستان، جنگل، بیابان، میدان ہے۔ اسی طرح زبانوں اور رنگوں کا اختلاف بھی اس کی قدرت کی نشانی ہے۔ حروف کے مخارج ایک ہوں تب بھی دو آوازیں ایک جیسی نہیں ہوتی، دو رنگ ایک جیسے بھی ہوں پھر بھی ان کے درمیان فرق ضرور ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت ہے کہ اس نے زبانوں اور رنگوں کا اختلاف پیدا کیا۔ وہ جو چاہے کرتا ہے، وہ اکیلا اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ ہر غور و فکر کرنے والا ان عظیم قوتوں کے مالک کو پہچان سکتا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے منامکم، سونا تمہارا، باللیل والنہاری، رات اور دن کو، وابتغاؤکم من فضلہ، اور تمہارا اس کے فضل میں سے تلاش کرنا، ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بلا شبہ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی نیند ہے۔ اس نے نیند کو پیدا کیا۔ رات کو بھی سوتے ہو جس سے تمہاری تھکن دور ہو جاتی ہے اور آرام ملتا ہے، اور اسی طرح دوپہر کو بھی سوتے ہو جس سے تمہیں سکون ملتا ہے اور دوبارہ تازہ دم ہوتے ہو۔ نیند کیا چیز ہے، اس کی کیفیت اور ماہیت کیا ہے، یہ ایک ایسا راز ہے جس کو انسان آج تک نہیں پا سکا۔ اس نے خواب آور دوائیں بھی دریافت کر لی اور گولیاں بھی بنا لی، مگر اس کی ماہیت کو نہیں پا سکا کہ خواب کے دوران انسان سے کیا چیز کم ہو جاتی ہے، اس کے حواس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر نیند کی حالت میں خواب دیکھنا، وہ بھی ایک حیران کن مسئلہ ہے کہ یہ خواب انسان کن حواس کے ذریعے دیکھتا ہے۔ انسان کو بس اتنا معلوم ہے کہ جب وہ زیادہ تھک جائے تو اس کی مرضی ہو یا نہ ہو، نیند اسے آ جاتی ہے۔ کام کاج کے دوران جو سیل انسان کے جسم سے جاتے ہیں ان کی مرمت شروع ہو جاتی ہے اور ان کی بجائے نئے سیلز بنتے ہیں۔ جب یہ سارا کام مکمل ہو جاتا ہے تو انسان خود بخود اٹھ جاتا ہے، یعنی نیند کا آنا، نیند سے تھکن دور ہونا، پھر تھکن دور ہونے پر تازہ دم ہو کر خود ہی بیدار ہو جانا، یہ سب قوتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں جو سراسر حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے اور ان میں کسی دوسرے الہ کا کوئی دخل نہیں۔ وَابْتِغَاؤُکُم مِّن فَضْلِہ، اور تمہارا اس کے فضل میں سے تلاش کرنا، یعنی دن میں معاش کے لیے چھوٹے بڑے سفر کرتے ہو اور معاش کے ظاہری اسباب فراہم کرتے ہو۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی کمال حکمت پر دلیل ہے۔ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ رات میں آرام اور دن میں کام ہو، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے نہ آئے۔ اس میں نشانی ہے اس کی جس ہستی نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور سے سنتے ہیں اور آیات کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔